अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान की जानिब से आला अस्करी क़यादत के खिलाफ की जाने वाली ट्वीट और फिर इस पर पाक फौज के भरपूर रद्द अमल के बाद सियासी मंजरनामे में हंगामा खेजी बदस्तूर दिखाई दे रही है, जबकि नून लीग और वफाकी हुकूमत ने PTI के हवाले से अब एक वाज़ेह पोजीशन भी ले ली है। वफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल ने अब PTI के साथ किसी भी किस्म की इंगेजमेंट या मुज़ाकरात के लिए माइनस इमरान खान की शर्त रख दी है। इसके बगैर कोई पेशरफ्त करने से इनकार भी कर दिया है। एहसन इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब PTI को ये फैसला करना होगा कि वो मुतनाज़ क़यादत के साथ है या फिर रियासत के साथ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने आज ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि PTI की जानिब से पाक फौज और उसके सरबराह पर तनकीद दरअसल ब्लैकमेल करने के लिए की जा रही है और PTI दोबारा किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। दूसरी जानिब PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत के रद्द अमल में फ़र्क दिखाई दे रहा है, जिसमें मरकजी क़यादत कदरे मोहतात और मुफाहिमाना अंदाज इख्तियार करने की कोशिश कर रही है, जबकि सूबाई क़यादत की अगर बात की जाए तो उनका अंदाज ज़्यादा जारहाना नज़र आ रहा है। और गुज़श्ता रोज़ होने वाले पेशावर जलसे में डी चौक चलो के नारे भी लगे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने आज ये वाज़ेह कर दिया है कि माइनस इमरान खान फार्मूला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को ये जवाबी ऑफर भी दे दी है कि अगर पार्टी क़यादत की इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल मुलाकात करवा दी जाए तो अडयाला से मुस्बत बातें सामने आ सकती हैं। बैरिस्टर गौहर की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको चेयरमैन PTI तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है, जबकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन PTI को बतौर सियासी जमात तस्लीम करने और उसकी रजिस्ट्रेशन करने से भी इनकार कर चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन के इस ताज़ा तरीन फैसले के बाद ये नुक्ता भी उठाया जा रहा है कि PTI की सियासी और पार्लिमानी हैसियत अब खत्म हो गई है, जबकि इसी बदलती सूरत हाल के तनाजुर में आज अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी हुआ है, जिसमें आगे का लाए अमल अपनाने पर गौर किया गया है। क्या अब वफाकी बात की जाए तो PTI के हवाले से माइनस इमरान फार्मूले पर मजीद सख्त पोजीशन लेगा और PTI सूरत हाल में आगे बढ़ने के लिए मुज़ाहिमत और मुफाहिमत में से क्या रास्ता इख्तियार करती है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर खेलदास कोहिस्तानी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं PTI रहनुमा शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। सबसे पहले तो मैं इस तरफ आऊंगी कि क्या हुकूमत और नून लीग का ये फैसला हतमी है कि माइनस इमरान खान जो है वो अब होने जा रहा है और माइनस इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? शौकत बसरा साहब। इमरान खान था, है और रहेगा। इमरान खान के बगैर ना मुज़ाकरात हुए हैं ना होंगे। वेरी लाउड एंड क्लियर। किसी की गलत फहमी है तो वो निकाल दे, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है। इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है। इसलिए ये किसी की गलत फहमी है कि कोई -1 कर लेगा और -1 करके कहेगा हमसे बातचीत कर लें। दूसरी बात आपने कहा, देखें DGI SPR पूरी कौम के DG हैं, वो सिर्फ किसी सियासी जमात के DG नहीं है। हाँ, ये जो फार्म 47 के नमूने हैं, जिनको फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें पहनाई हैं इन्होंने, वो सियासी बयानियां उनसे दिलवा लिया करें, क्योंकि उनको तो पता है कि ये बेचारे तो वो लोग हैं जो वो कहेंगे ये तस्लीम करेंगे। इनकी हैसियत तो अब ये है। कोहिस्तानी साहब अच्छा ठीक है बसरा साहब, मैं यहाँ पे कोहिस्तानी साहब का भी इस मौजू पे मौक़िफ़ ले लूँ, फिर आगे मामलात को आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। कोहिस्तानी साहब, माइनस इमरान खान फार्मूला जो है इसके हवाले से बहुत बाज़गश पहले सुनाई दे रही थी। अब ये है कि जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद अब जो वफाकी वज़रा हैं उनके बयानात बहुत सख्त आ रहे हैं और दो टोक आ रहे हैं कि अब अगर तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल है तो वो माइनस बानी PTI है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये अब इसी तरफ मामला चल रहे हैं? देखें, पहली बात, शौकत बसरा साहब ने कहा कि DGI SPR को ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। अगरचे इनका बानी PTI निशाना बनाएंगे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सिपह सालार भी है फौज का, और फौज में हम समझते हैं पाक फौज को उन्होंने निशाना बनाया है, उसकी ज़ात की बात नहीं है, और वो पूरी फौज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के हुक्म पे दुश्मन की जान भी लेते हैं फौज के जवान, और उसी के हुक्म पे वो जान अपनी देते भी हैं। और मार्का हक भी जो अगर कामयाबी हुई है फील्ड मार्शल के सलाहियतों से, उसकी जुरत और बहादुरी से हुई है। उसको जब निशाना बनाया गया, या मुसलसल आज नहीं
یہ پہلا ٹویٹ نہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے. ساری جو ریڈ لائن تھی انہوں نے کراس کیے، تو جواب ظاہر ہے آئی ایس پی آر دے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، سب کی ترجمانی کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا جو سٹینس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب؟ میں پہلے اس پہ آ جاؤں. دیکھیں کل پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، ان کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا. اب جس روش پہ یہ جماعت چل رہی ہے، جماعت تو بچی نہیں ہے، یہ ایک فسادی انتشاری ٹولہ ہے، اور ٹولے میں بھی ٹولیاں ہیں. وہ پہلے کل انہوں نے عطا تارڑ صاحب ہے اس کے حوالے اس کے خلاف گالی گلوچ کی، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کی. ہمیں تو 2014 کے دھرنے سے ان کا بانی پی ٹی آئی بھی گالی گلوچ کرتا رہا. یہ ٹرینڈ انہوں نے متعارف کروایا، اور خود بھی یہ گالی بریگیڈر سے جو ان کی ہے ان سے خود بھی نشانہ بنتے ہیں، بیرسٹر گور جیسے آدمی جو ان کے. لیکن دیکھیں بات چیت تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کر کرنی پڑے گی نا. ابھی بیرسٹر گوہر کی جو ایک بڑی پیشکش ہے حکومت کے لیے کہ صرف ان کی حد تک ان کو ملاقات دی جائے تو وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے کوئی اچھی مثبت پیش رفت جو وہ لے آئیں گے، تو آخر میں مذاکرات کی طرف بڑھنا تو پڑے گا. نیئر دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 14 اگست کو بھی اور کئی دفعہ فلور پہ اسمبلی میں بیرسٹر گور صاحب کے بعد اسمبلی میں چل کے گئے، ان کو دعوت بھی دیے. کسٹوڈین ہاؤس اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے بھی ان کو بار بار کہا ہے. اور یہ جو ملاقات ان کی بہنوں کی ہوئی ہے یہ بھی ان کی بات چیت کا نتیجہ ہے. بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو ملاقات کروائی جائے. فیملی ظاہر سیاسی بات کوئی نہیں کرے گی، جو فیملی میں اندر جا کے باتیں کی ہے یا جو بانی پی ٹی آئی نے ان سے باتیں کی، جو پیغام وہ لے کر آئے اور جو پھر انہوں نے ایکس پہ جو پوسٹ کی، مجھے بتایا کہ اس پہ کوئی ان کی جماعت پہ یا ان کے لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، نہ یہ ٹرسٹ وردی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب ملاقات کسی بھی صورت میں ان کی، اب پارٹی کا کوئی لیڈر ہو یا فیملی ہو، کوئی ملاقات حکومت نہیں کروائے گی. اور جیل مینیول کے تحت حکومت اب کوئی ملاقات نہیں کروائے گی بسرا صاحب، اور جیل مینول کے مطابق جو ہے جو صورتحال ہے وہ بڑھے گی آگے، کیونکہ سیاسی بات ہوئی ہے اور سیاسی بات کی جیل مینول میں اجازت نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی جو بات کر رہے تھے، سیاسی بات نہیں ہوئی ہے، ملک دشمنی کی بات ہوئی ہے. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست ہم سے کریں، ہمارے خلاف بات کریں، ہمارے خلاف جلسے کریں، الیکشن لڑیں، میدان پڑا ہوا ہے. یہ سیاسی بات نہیں ہوئی، یہ ملک کی سلامتی کا بات ہے. یہ وہ بات ٹھیک ہے. کوہستانی صاحب میں ذرا بسرا صاحب کی طرف جاؤں گی. بسرا صاحب ایک تو یہ بات، اس کو بھی رسپونڈ کیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیرسٹر گوہر کی ہم بات کر رہے تھے، تو بیرسٹر گوہر کو تو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ماننے سے انکار کر دیا ہے. دوسری طرف جو سیاسی حیثیت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی کوئی ہمیں دگرگوں صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اپوزیشن لیڈر آپ کا نہیں بننے دیا جا رہا، نہ ہی وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے ایک اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے. تو اب آگے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ تشویش دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ نیئر علی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے کہا کہ -1 مذاکرات ہوں گے. اگر کسی کو شوق ہے مذاکرات کرنے کا، بات چیت کرنے کا، تو مذاکرات صرف اور صرف اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 عمران خان سے ہوں گے اور کسی سے نہیں ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب اس فارم 47 کی حکومت سے ہم نے مذاکرات کیے سے 6 مہینے پہلے، تو جب مذاکرات ہو گئے تو ہم نے کہا ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں. تو ان بیچاروں کی اتنی بھی حیثیت اور اوقات نہیں تھی، ہمیں کہنے لگے مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اب خان صاحب سے ملاقات اور مذاکرات دونوں صرف کسی ڈاکٹر کے ذریعے ہوں گے کیونکہ ان کو ذہنی مریض قرار دیا گیا. اچھا وہ میں کہتا نا، اصل میں ذہنی مریض میں اور خوش آمدید ٹولے میں فرق صرف اتنا ہے، ذہنی مریض وہ ہیں جو بوٹ چاٹتے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کھڑے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ جو مرضی کہتے رہیں. صرف میں آپ کو جواب یہ دینا چاہ رہا تھا. دیکھیں پہلے آپ کا سوال جواب دینے سے پہلے کوہستانی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے پاک فوج پہ الزامات لگائے، انہوں نے فلاں پہ الزامات لگائے. کوہستانی صاحب، یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہی میاں نواز شریف تھے، سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف، جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس جنرل فیض. گجرانوالہ جلسے میں جو انہوں نے لغو اور بےہودہ گفتگو کی موجودہ سٹنگ آرمی چیف کے متعلق اور ڈی جی آئی ایس کے متعلق، آپ چلائے نظر آ. پھر سیکنڈلی
یہی مریم بی بی جو ہاری ہوئی ہیں فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ ہے، کراچی میں انہوں نے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ادارہ ایک اور دو لوگ نہیں ہوتے. اس وقت بھی اشارہ ان کا یہ تھا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ ادارہ یہ نہیں ہے، یہ الگ ہیں، فوج الگ ہے. اچھا، جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کا جواب دیں بسر صاحب. چیئرمین پی ٹی آئی کو بیرسٹر گوہر کو ہے جو ای سی پی نہیں مان رہی ہے، آپ کی پارٹی ایز تحریک انصاف رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اب آپ کو پارٹی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ نیر علی، ہم تو 3 سال سے ہم پر سن لیں جی. نیر علی تحریک انصاف پر 3 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے. ہم نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے. یہ نہ مانے چیئرمین، یہ لگا دیں پابندی پارٹی پر. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان جو 25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جو ہر بزرگ کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ہر قسم کا نوجوانوں کا جو آئیڈیل ہے، جو کہتے ہیں کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا، عمران خان کو 25 کروڑ عوام کے دلوں سے کس طرح نکالیں گے یہ لوگ؟ پہلے بھی بڑی پابندیاں لگتی رہی. دیکھیں بدقسمتی پاکستان میں یہی ہے، ایک لمبی ہسٹری ہے کہ یہاں پر جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپ شروع ہو جائیں. مجیب الرحمان سے میجورٹی تھی، اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا اور سانحہ ہوا پاکستان کا جب پاکستان دو لخت ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ فاطمہ جناح جو کہ قائد محمد علی کی بہن تھی، ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا. دین پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بی بی، ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا. اور سب سے حد ابھی کوستانی صاحب تو آج کل تو ان کو پتہ ہے بیچاروں کو اب ہماری حیثیت کونسلر بننے کی نہیں ہے، خود نواز شریف ہار گیا. تو خود نواز شریف کو آج سے 4 سال پہلے کہا گیا کہ ڈان لیکس کی ہیں، یہ غدار ہے. اب ان بیچاروں کی مجبوری ہے، ان کو وہ لے کر آئے ہیں، اس لیے ان کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہیں. عمران خان تو یہ کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ دیکھیں وہ تو اس وقت نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے نا. کھیلداس کوہستانی صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. تو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں چلیں؟ اسی پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ فوج بھی آپ دونوں کی ہے، ملک بھی آپ دونوں کا ہے. تو کوئی نیشنل ڈائلاگ، جو کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی آج کچھ چینلز کے اوپر بیٹھ کے بات کی کہ جی ہم جو ہے وہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو کوئی نیشنل ڈائلاگ کی طرف جا سکتے ہیں اگر خاص طور پہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ اگر اس کو انیشیٹ کرے، کیونکہ بحیثیت مجموعی ان کے پاس یہ مینڈیٹ اس وقت چلا گیا ہے. تو کیا آگے کوئی بات بڑھ سکتی ہے یا جو تحریک انصاف ہے اس پر پابندی ہی واحد آپشن ہے آگے؟ دیکھیں پہلی بات یہ جب دعویٰ کرتے ہیں نا فوج بھی ہماری اور ادارہ بھی ہمارا ہے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ جھوٹے تو مطلب نامی گرامی ہے. آپ بتاؤ جب این ڈی یو میں ان کے ایم این اے اور سینیٹر گئے ہیں، ان کا بانی پی ٹی آئی کہتا ہے کہ وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ سارے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں بات فائنل ہو گئی. ان سب سے بڑا پاکستان کا میر جعفر اور میر صادق بانی پی ٹی آئی آج ہے، اور اسی کو یہ لقب جچتا بھی ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے. اگر آپ کو فوج آپ کی تھی، آپ کے ادارے تھے، تو این ڈی او کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی آپشن جو ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ملاقات بھی ان کی فرمائش پہ ہوئی تھی، ملاقات انہوں نے اپنے رویے سے بند کروا دی، اب ان کی نہیں ہو سکتی. بات چیت اس لیے ان کے اس سے اب ہوگی کہ یہ ڈس اون کرے، یہ بانی پی ٹی آئی کا جو بیان ہے اس کو ڈس اون کرے، اور یہ تاریخ ور جائے گی. جس طرح ایک جماعت کراچی میں بھی تھی، آپ نے دیکھا تھا، انہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کے خلاف. وہ تو آج کل آپ کی اطاعت ہی نہیں ہے. نہیں، مگر جس نے نعرے لگوائے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ مائنس ہو چکا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں خان نہیں، پاکستان نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس جماعت کا لیڈر جو ہے وہ مائنس ہو گیا تھا، ایسے عمران خان کو بھی مائنس کر دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی، پی ٹی آئی پاکستان بنا لے، پی ٹی آئی حقیقی بنا لے، یہ ڈس اون کرے. تو بنانے جا رہے ہیں بصرہ صاحب کوئی حقیقی یا وہ اس طرح کی کوئی پی ٹی آئی فارورڈ بلاک ٹائپ کچھ؟ دیکھیں ان کی وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. 3 سال سے ہو گیا ہے یہ پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں، نشان چھین لیا. اس کے باوجود آج پورے پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ عمران خان کہتا ہے، تحریک انصاف کہتی ہے سب سے پہلے پاکستان. آج وزارت عظمیٰ کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے، آج پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا بصرہ صاحب، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ، اور کھیلداس کوہستانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس میں ایک جو بنیادی نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے
مائنس عمران خان فارمولے کی باتیں بہت شد و مت کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو جیل میں قید ہے تو بھی عمران خان کے ساتھ ہی ہوں گے، تو آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور اب پروگرام میں بات ہوگی افغان طالبان رجیم کو پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے دیے جانے والے واضح پیغام کی، اور اس کے تناظر میں آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر بننے والی ریجنل صورتحال کی۔ آج چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جی ایچ کیو راولپنڈی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، اور اس موقع پر پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی موجود تھے۔ اپنے خطاب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ افغانستان کی طالبان رجیم کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس خارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز نے بھارت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ملٹائی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں، کیونکہ بدلتے خطرات کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے بقول ہر ملٹری سروس اپنے آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ سربراہ پاک فوج کا افغان طالبان رجیم اور بھارت کے لیے پیغام کیا بتا رہا ہے، اور اب ملٹائی ڈومین آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے کیا عسکری چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان رجیم کو آج چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے پاکستان اور خارج میں سے کسی ایک کو چننے کے حوالے سے واضح پیغام دیا گیا ہے، تو اب آپ اس کو ڈی کوڈ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، چیف آف ڈیفنس فورسز نے بڑا کلیئر پیغام انڈیا کو بھی اور ساتھ یہ افغان طالبان جو اللیگل رجیم آئی وڈ سے ان کو بھی دی ہے، اور انڈیا کو یہ کہا ہے کہ جی کہ کسی خود فریبی میں نہ رہو، کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان از کمیٹڈ اینڈ ڈیفنس فورس از پرٹیکولر کمیٹڈ فار دا سوورینٹی آف پاکستان، جغرافیکل جو باؤنڈریز ہیں ان کی حفاظت کی اور پاکستان کے عوام کی جان و مال کی، نو ڈاؤٹ، نو کمپرومائز واٹس ایور۔ اور ہم نے آپ کو ایک دفعہ اس کا ٹریلر ایوڈ سے دکھا دیا ہے مار کے حق کے اندر، جس طریقے سے آپ کو ہم نے مارا، شکست دی، منہ کالا کیا، دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑی، عظیمت اٹھانی پڑی، اور آپ چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں آئسولیٹ ہو کے، اور پاکستان ری ایمرج ہوا ہے ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر فورس، اور اس کو آپ امریکہ بھی ریلائز کرتا ہے، تمام ممالک اس بات کو ریلائز کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں، وہ بھی بات کی جاتی ہے، پھر یورپین یونین کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کو دیکھیں، آج ایران، بنگلہ دیش، پاکستان، ریلی اللہ کا شکر ہے کہ بہت عزت افزائی ہماری ہوئی ہے۔ یہ اب اور اس کے بعد اگر کوشش کی کوئی بھی، تو نیو نارمل جو ہم نے سیٹ کیا وہ یہ ہے کہ وی ول بی ویری رسپونڈنگ ویری سوئفٹلی، اگریسولی، اینڈ وی ول ڈسکشن بہت سخت کریں گے، اکنامک لاس کریں گے، ملٹری لاس کریں گے، 50 to 60% آپ کا ہم لاس ایسا کریں گے آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ یہ انہوں نے چیفوں میں بڑی کلیئر بات بتا دی تھی ان کو۔ تو اس کانٹیسٹ پہ جو بات یہ ان کو پیغام دیے، پھر ہم پیس چاہتے ہیں، بٹ ڈونٹ ٹیک آر پیس ایز اے ہماری ویکنیس، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ میلینس دیکھیں گے، ہم نے آپ کو سبق سکھا دیا اور آپ اس سے زیادہ سکھائیں گے۔ اب تو کیوں چیف آف ڈیفینس یہ عام فورسز کے ایک نیا سیٹ اپ بن گیا ہے، جس میں ایک یونیفائڈ کمانڈ ہے، پھر اس کے بعد آپریشنل پلاننگ ہوگی ٹرائی سروسز کی، اس میں ملٹی ڈومین آپریشن کی تیاری ہوگی، آل ایئر لینڈ گراؤنڈ فورسز۔ میں یہ جو آپریشنل معاملات ان پر آؤں گی، لیکن جو آپ نے ساری یہ جو افغان طالبان رجیم کے حوالے سے بات کی ہے، تو اب طالبان رجیم کی ڈٹائی تو ہمارے سامنے موجود ہے بریگیڈیئر صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے اس دو ٹوک پیغام کے بعد ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا ایسا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے؟ آئی تھنک چیف آف ڈیفینس فورسز نے بڑی کلیئر ان کو وارننگ دی ہے، سلیکٹ چوائس کر لو، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پاکستان سے تعلق رکھنا ہے یا خارجیوں سے اور اپنی ٹی ڈی پی سے خارج رکھنا ہے، ویری سمپل۔ اگر ان سے رکھنا ہے دین وی گو ٹو، آپ اب یاد کرو کہ ہم نے بہت کر لیا، بہت ہم نے آپ کا خیال کر لیا، عوام کا، ہمیں افغان عوام کا بہت خیال ہے،
मजबूरन हमें ये स्टेप लेने पड़े, हमने आपको लॉजिस्टिक्स बंद कर दी है, हमने आपकी अफगान ट्रांजिट बंद कर दी है, आपके जो वहाँ से लोग आते थे वो उनका आना बंद कर दिए, जिसमें आप स्मगलिंग भी करते थे, वेपन एम्यूनिशन लाते थे, टेररिस्ट पे आते थे, सारी चीज़ें हमने आपकी बंद कर दी हैं। आपके जो स्टूडेंट्स आते थे या आपके पेशेंट्स आते थे, ऑल बंद। आप इंडिया से रख के देख लें, इंडिया आपको ऐसा डिच करेगा कि समझ आ जाएगी, इसलिए वो आपकी खैर ख्वाह नहीं है, तो आप करें और उसके बाद आप खुद 2 हफ्ते बाद हमारे घुटनों में आके बैठेंगे। मुस्तकबिल करीब में कहीं कोई ट्रेड के मामलात आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कोई इमरजेंसी ट्रेड जो है वो खोलने की बात हो रही थी बीच में। आप इमरजेंसी ट्रेड नहीं खोलेंगे जब तक ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से ताल्लुक रखे, वी नॉट पुश्ड। आपने अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दें, दैट इज आवर डिमांड। एक पॉइंट, वन एजेंडा पॉइंट, वो अगर ये करते हो फिर फिजिकल उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो, काबिल तस्दीक हमें ये एविडेंस हो कि वाकई आप अफगान ये टेररिस्ट को या ये खारजियों को खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, इनको पीछे धकेल रहे हैं, इनको मना कर दिया, देन वी विल डेफिनेटली ओपन। क्यों नहीं, हम अफगान अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, इट्स वेरी क्लियर। अब नो मोर का बड़ा क्लियर पैगाम जो है वो आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से दिया गया है, लेकिन इस नो मोर के पैगाम के साथ क्या हम ये समझें कि अब जो है वो कार्रवाई जो है वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ होगी? जहां पर इन्फिल्ट्रेशन आप होगी, आप अगर ये शरारत करेंगे, हमारे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होगी, तश्कीलें आएंगी, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और नंबर 2 जो इनके पीछे हैंडलर्स होंगे, प्लानर्स होंगे, एग्जीक्यूटर्स होंगे, जैसे वाना में बच्चों के कैडेट कॉलेज के ऊपर किया तो हमारे सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी आप खामोश बैठे हैं। इन्होंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, चाहे हम एयर रेड्स करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे ड्रोन करें। इन्होंने वहां पर भी जाके वो जो घटिया हरकत होती है ना, सबको ले जाके इन्होंने शहरों के अंदर ह्यूमन शील्ड के तौर पे रख लिए, ले गए हैं, ताकि अगर हम करें तो कोलेटरल डैमेज उस पर शोर भी मचाए, बट देन वी विल हैव टू गो फॉर इट। अगर कोलेटरल डैमेज होती है हम वार्निंग दे देंगे, उसके बाद नहीं करे, दे आर रिस्पॉन्सिबल तो वो है, लेकिन देखें ना कुछ ममालिक और भी बीच में जो है वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने सालसी की कोशिश की, कतर ने की, तुर्किया के अंदर ये बड़े तवील मुज़ाकरात हुए, तुर्किया उसमें शामिल था, फिर सऊदी अरब की जानिब से, ईरान की जानिब से, तो ये तमाम दोस्त ममालिक जो हैं अपनी तय कोशिश कर चुके हैं, और हमारे हिसाब से तो ये कोशिशें सारी जो हैं वो कारगर साबित नहीं हो सकी हैं। तो अब सालसी का चैप्टर क्लोज समझे हम? नहीं, बिल्कुल क्लोज नहीं समझते हम। ईरान वांट्स टू गो फॉर मेडिएशन, देन चाइना मेरे ख्याल में दोबारा एफर्ट करेगा। ठीक है, ये 2 ममालिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, चाइना का कारोबार, सीपैक सब इफेक्ट होता है, ईरान से हमारे बड़े ताल्लुकात, और ईरान का नॉर्दर्न अलायंस में नॉर्थ साइड पे पूरा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में। अगर ईरान साथ करता, जो उन्होंने ऑफर भी किया, अभी उनके आए थे यहाँ पर उन्होंने बात की है, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये अपनी जगह पर, हम अपना काम अपनी जगह रखें, जहाँ कामयाब ऑपरेशन होते हैं, जहाँ कहते हैं जी कि अब हमने फैसला कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर ली, राइटिंग साइन कर दिया, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उनके खिलाफ एक्शन होगा, खारजियों के खिलाफ, वी विल इमीडिएटली ओपन एवरीथिंग। वाई नॉट, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और अफगान अवाम से हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के तनाजुर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस से अब क्या मुराद है? इस हवाले से पाकिस्तान को क्या खास तैयारी करनी पड़ेगी? और आज जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से ऐलान किया गया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इसका एडवांटेज क्या हासिल होगा? देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यूनिफाइड कमांड, नंबर 2 ऑपरेशनल प्लानिंग, ट्राई सर्विसेज की सिनर्जी आपस में होगी, नंबर 3 जो एयर, लैंड, ग्राउंड, स्पेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके बाद एयर वॉरफेयर की बात कर लें, उसमें फिर आपके पास आ जाते हैं आपके ये जो लॉजिस्टिक्स का सारा सिस्टम आ जाता है। हर लिहाज से हमारी सिनर्जी होगी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर, जब आपकी ये चीज़ों को आप इकट्ठी कर लेते हैं और इसको इवॉल्व कर लेते हैं, ताकि फास्ट चेंजिंग बैटल्स के अंदर आपने पहले से प्लानिंग की हो और इमीडिएटली आप मशवरा करके, आपका हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसमें तीनों सर्विसेज बैठते हैं, प्लान करते हैं, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स। कोई और सर्विस भी इसके अंदर ऐड हो सकती है? नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की बात हम कर रहे हैं। जितनी सर्विसेज हमारी हैं, जो आर्मी के अंदर जो सर्विसेज हैं, एयरफोर्स की और नेवी की, ऑल
ٹرائی سروسز. لیکن یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اور سروسز جو ہے وہ بھی ایڈ ہونے جا رہی ہیں اس کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے اب وارفیئر جو ہے وہ جدید ہو گئی. نہیں دیکھیں، اور وارفیئر ظاہر ہے اسی کے اندر سب چیزیں ہیں. اگر الیکٹرانک وارفیئر کو علیحدہ ہے، سائبر وارفیئر کے علیحدہ ہے، تو دے کین بی پارٹ آف اٹ. جی ہمارے بچوں نے یہ اتنے یہ سارا جو انڈیا کے خلاف ہم نے گراؤنڈ اور ڈارٹس کے ساتھ سنکرونائز کیا ایئر کو، دس واز آل ڈن بائی آور چلڈرن آئی ٹی کوالیفائڈ. یہی تو ہم نے ان کو انڈیا کو مات دی ہے کہ ہم نے پوری قوم کھڑی ہو کے دکھائی اور ہم نے اس کو کر کے دکھایا. اور جب زیادہ نریندر مودی کے نعرے کاش میرے پاس رافیل ہوتا تو میں یہ کرتا وہ کرتا، کہاں گئے رافیل؟ کبوتر کی طرف جا کے چھپا لیے انہوں نے، اپنے ایئر بیس پہ جا کے ہینگر پہ چھپا دیے. دس واٹ دے ہیو ڈن اٹ. تو یہ اس لیے یہی تو ان کا پرابلم ہے. جہاں انڈیا شور مچا رہے ہیں ہمارے سپہ سالار کے بارے میں یا چیف آف ڈیفینس فورسز کے بارے میں اطلاع، اس کا مطلب ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جی مینس ہم نے وہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ سینرجی جو ہوگی ہماری، یہ آپ دیکھیں گے وار میں کتنی افیکٹو ہوگی، کتنی کوآرڈینیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ہمارے میں ایفیشنسی کتنی زیادہ ہو جائے گی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی مین افیکٹو. اور سیکنڈ، یہ بھی انہوں نے کہی غلط فہمی دور کر لیں. ایئر چیف، نیول چیف، دے آر آل انڈیپینڈنٹ کمانڈرز. ان کی ڈومین میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. دے آر آل ریسپانسبل فار دیئر اون ایریاز. ٹریننگ، آپریشن، پوسٹنگ، پروموشن، آل دے ول بی ڈوئنگ اٹ. اٹس اونلی آپریشن کے اندر بھی لیبرسنری اکٹھے آ کے کام کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے. اب یہ بات کر رہے تھے بھارت کی، تو بھارت کے بارے میں تو آج چیف آف ڈیفینس فورسز کی جانب سے بھی بڑا واضح کہا گیا ہے کہ بھارت کسی فریب یا بدگمانی میں نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا. بریگیڈیئر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ کس طور ملٹائی ڈومین آپریشنز جو ہے یہ اس کے اندر کام ہوگا اور اس کا پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہوگا. اور اب پروگرام میں بات ہوگی IMF کے آج ہونے والے اہم ترین اجلاس پر، کہ جس میں کہ پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کی حتمی منظوری دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط جاری کرنے کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے، اور اس منظوری کی صورت میں پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں 20 کروڑ ڈالر بھی جاری کیے جائیں گے. پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا، جبکہ پاکستان قرض کی قسط حاصل کرنے کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے، جن میں سے ایک اہم ترین شرط یہ تھی کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے IMF کی مرتب کردہ کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی جائے، جو کہ پاکستان نے چند روز قبل جاری کر دی ہے اور جس پر اب بہت بات ہو رہی ہے. پاکستان نے کتنی کامیابی کے ساتھ IMF کی تمام شرطیں پوری کی ہیں، اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں جن خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزارت خزانہ کے سابق مشیر اور سینئر ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب یہ جو رپورٹ جاری ہو گئی، کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک رپورٹ، اس کو جاری کرنے کے علاوہ اور کون سی اہم شرائط تھیں جو IMF کی جانب سے رکھی گئی تھیں اور جن کو پاکستان نے پورا کیا ہے اس ایک نہج تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے، جو IMF کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ 3-4 چیزوں پہ محیط ہوتی ہے. ایک اسٹرکچرل ہوتے ہیں، مثلا ایک اسٹرکچرل بینچ مارک یہی تھا جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ اس رپورٹ کو ہم نے جولائی میں اس کا اجرا کرنا تھا. پرائیویٹائزیشن کی انڈیکیٹو ٹارگیٹس ہوتے ہیں. پھر ایک کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے ریزروز اتنے ہوں گے، آپ کا پرائمری سرپلس اتنا آئے گا، آپ کے فسکل کیسے پلے کرے گا، یعنی کہ مالیاتی خسارہ کیسے پلے کرے گا. انرجی کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ اگر سرکولر ڈیٹ کا بلڈ اپ ہے تو وہ یہاں تک ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور پھر ایک اس پہ محیط ہو کر IMF جو ہے وہ کوانٹیٹیو ٹارگیٹس، انڈیکیٹو ٹارگیٹس، اسٹرکچرل بینچ مارکس اور جنرل بینچ مارکس پہ ایک پروگرام مرتب کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان بالکل بائی دا بک بہیو کر رہی ہے. ان کی اکانومی جو ایک مائکرو اسٹیبلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی ملک جب IMF سے انگیج کرتا ہے تو وہ جو انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان میں ہوئے ہیں انسٹرومنٹس استعمال. اور آپ کو یقینی طور پہ 3.5 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. 28 ماہ پہلے جولائی 2023 کو پروگرام کا اجرا ہوا تھا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بٹ دس میکرو اسٹیبلٹی وی مسٹ ریمبر ہیز کم ایٹ اے ویری ویری ہائی پرائس دیٹ the people of Pakistan, the industry of Pakistan, the whole country has to bear to ensure کہ یہ میکرو اسٹیبلٹی آئے، جس میں ہائی باؤٹ آف ٹیکسیشن ہے، ہمیں اپنی پالیسی ریٹ کو بڑھانا پڑا، انڈسٹری کو سلو کرنا پڑا، اوور آل گروتھ جو ہے اس میں ایک ہٹ لے لیتی ہے. یہ ایک اوور آل اس وقت جو اکانومی جہاں پہ ایگزیکٹلی کھڑی ہے، I think that's how one should look at it.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، گورننس سٹرکچر میں جن خامیوں کا ذکر جو ہے وہ IMF کی رپورٹ میں کیا گیا ہے، اس کو کیا ہم ایک چارج شیٹ سمجھیں، اور ہمیں کیا ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ IMF کی طرف سے کوئی ایسی شرط بھی ہے؟ this is a truly good point. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں نے 2008-9 میں گورنمنٹ جوائن کی تھی. گورنمنٹ جوائن کرنے سے پہلے میں نے کہا ان سے 3 ماہ مانگے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. خیر وہ 6 ماہ ہو گئے. تو میں نے پاکستان پہ جتنی بھی رپورٹس لکھی گئی تھیں میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک NCGR نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارم بنا, اس نے ایک رپورٹ لکھی. آپ اس سے پہلے چلی جائیں, کئی اکانومسٹ کی رپورٹس ایگزسٹ کرتی تھی. تقریباً باتیں یہی تھیں کہ SOEs جو ہیں ان کو ایک آپ چلا رہے ہیں, انفیشینٹلی چلا رہے ہیں, ان کو مینڈیٹ کریں ای پروکیورمنٹ. پیپرا کے رولز پہ بہت بات ہوتی تھی کہ آپ ٹینڈرنگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرتے ہیں تو خیال نہیں رکھتے. پھر یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان ایک اوور ریگولیٹڈ ملک ہے, ریڈ ٹیپزم کو کاٹنا چاہیے, یہ بھی لکھا ہوا تھا. آگے چلیے, FPR کو ایک ایسا ادارہ فعال بنانا جو ٹیکسز کی مد میں مساوی یعنی کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل ایکوٹی کریٹ کر سکے, ایگزمپشنز ریموو کر سکے. اس رپورٹ میں بھی وہی لکھا ہے. What I'm trying to say is کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں نا وہ اسٹرکچرل ان نیچر ہیں. یہ 78 سال سے ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ پاکستان میں آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا 78 سال نفاذ نہ کریں؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اب آپ نے بات کی ہے نا, جو TA مشنز, یہ جو مشنز آتے ہیں نا, جو رپورٹس بناتے ہیں, جو اتھارٹیز کی ایما پہ بنی ہے, اتھارٹیز نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ بنائیں, وہ پھر ڈاکٹر صاحب یعنی ہم انکار ہی سمجھیں کہ کچھ معاملات جو ہے وہ فوری طور پہ بہتر ہو سکیں گے. ہمیں تو یہ لگا تھا کہ شاید IMF نے بڑی کوئی چارج شیٹ دے دی ہے تو اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. لیکن اب اگر ہم اس چارج شیٹ کی بھی اگر بات کریں تو سفارشات جو ان کی طرف سے دی گئی ہیں, کیا اس کو لاگو کرنا پڑے گا پاکستان کو, اور اس کے لیے کیا چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان کو درپیش ہو سکتے ہیں؟ IMF folks are also smart because وہ انہی یونیورسٹیز میں گئے ہیں جہاں ہم گئے ہیں. تو انہوں نے اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دسمبر تک پاکستان ایک فریم ورک بنا کے دے گا جس میں وہ عیاں کرے گا کہ کس طرح یہ جو 15 اسپیسیفک اور 92 اوور آل انہوں نے جو سفارشات پیش کی ہیں اس کا فریم ورک آف امپلیمنٹیشن کیا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اتھارٹیز اس وقت وہ فریم ورک بنا رہی ہوں گی. کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 24 بار IMF ICU کے ڈاکٹر کے در پہ کھڑے ہیں اور آج بھی ان کے کہنے پر یا ان کی ایما پر یہ کام کر رہے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا وقت ہے, یہ پاکستان کی سپیس ہے. اگر اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے ٹو میک اے ڈینٹ through a surgical treatment led and hosted by the پاکستانی ڈاکٹرز, تو 2 سال بعد جب فنڈ کا پروگرام ختم ہوگا تو 25 سے 30 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے اور آپ ایک اور پروگرام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس سے اچھا موقع پاکستان کو ٹیل ونڈ ہے, گلوبل لوکل ایک پولیٹیکل جس طرح کی بھی آپ حالات کہیں, ایوری ونس ٹرائنگ ٹو پول ان ون ڈائریکشن. اب بھی اگر سرجری نہیں کریں گے اور وہی باتیں کہ کسی کو سستی بجلی دے دو, کسی کو فکس مطلب صرف ڈائگنوسٹک حل نہیں ہے, اس کے اوپر سرجری بھی کرنی پڑے گی, علاج کی طرف بڑھنا پڑے گا. لیکن آپ کو اگلی اگر سہ ماہی کی ہم بات کریں تو پاکستان کی معیشت کی کیا سمت نظر آ رہی ہے, اور کون سے ایسے خاص سیکٹرز ہیں جن پر پاکستان کو فوری طور پر سرجری کی سطح پہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ I think the number one thing that Pakistan needs to do is to devise the IMF Plus program. وہ ہے کیا چیز؟ وہ ہے ایک پاکستان کی گروتھ اسٹریٹجی. اگر گروتھ اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے اور سمجھیں گے نہیں کہ گروتھ خود نہیں آتی, گروتھ اسٹیبلائزیشن سے نہیں آتی, گروتھ انرجی کی بات کرنے سے نہیں آتی, گروتھ جو آتی ہے وہ ایک اس مائنڈ سیٹ سے آتی ہے. ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا پلان تو ضرور چوری کیا ہوگا, وہ جو ایک بات ہوتی تھی 1965 میں, بٹ دے پٹ دا فریم ورک, دی انسٹیٹیوشنل سیٹنگ, دے جسے کہیں گے نا, انہوں نے وہ سوچ کی کہ یہ کیا سوچ ہوگی, ہم دنیا کو کیا بیچیں گے. ایک کریڈیبل گروتھ سٹوری لکھنی چاہیے پاکستان کو, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور کوشش کریں گے وہ باہر سے لوگ لا کے پاکستان میں نہ لکھوائیں, بیکاز پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ کن سیکٹرز پہ محیط ہوگا, کن ٹیکنالوجیز پہ محیط ہوگا, کن کیپیبلٹیز پہ محیط ہوگا. ان ریفارمز, وہ کون سے 8 ٹاپ ریفارمز ہیں جو اس اکنامک فیوچر کو انشور کر سکتے ہیں. اور تیسری آخری سب سے امپورٹنٹ بات, وہ کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس ایجنڈا کو سسٹین کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا فیوچر آف پاکستان.
یقینی طور پر فیوچر آف پاکستان جو خاص طور پہ اکانومی کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمیں اب صرف جو ہے وہ باتیں کرنے کی نہیں بلکہ امپلیمنٹیشنز کی جانب سے سفارشات پر عمل درآمد کی طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خاقان ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں IMF پلس پروگرام کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اور IMF کی وہ شرائط اور وہ تمام جو سفارشات ہیں جو انہوں نے سامنے رکھی ہیں ان پر عمل درآمد چاہتے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. پروگرام کا وقت ختم ہوئی چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.